मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम सामाइन को जो इस वक्त खुदा का कलाम सुन रहे हैं, मसीह यीशु में सलाम पहुँचे। जिस तरह से हमने गुज़रे हुए तमाम दिनों में चंद नए अहदनामा के किरदारों के बारे में सीखा, आज जिस किरदार के बारे में हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे वो है मुकद्दसा मरियम, जो कि एक मुक़द्दस और पाक औरत थी, जिनके बारे में बाइबली सिफ्त हमें ये मिलती है नए अहदनामा में कि वो खुदा यीशु मसीह की माँ जो है वो मरियम थी। लूका की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 48वीं आयत में मुकद्दसा मरियम रूहुल कुद्स से जब भर गई तो उन्होंने एक गीत गाया और उसमें उन्होंने कहा, देख अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मुकद्दसा मरियम का नाम पहले भी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता था खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बाद, और उसके बाद भी हर ज़माना के लोग उनको जो है वो मुकद्दस औरत के नाम से जानते हैं, और उनका नाम बड़े इज़्ज़त और एहतराम की जगह तमाम मसीही कौम के लिए है, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह की माँ हैं और ये रुतबा उन्हें खुदा से मिला, उनको खुदा यीशु मसीह की माँ होने का शर्फ मिला। जब मुकद्दसा मरियम अपने रिश्तेदार एलिशबा के पास जाती हैं तो वहाँ पर भी एलिशबा जो है जब वो रूहुल कुद्स से भर गई तो उसने इस बात का इकरार किया कि 41वीं आयत से, और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और एलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। यहाँ पर ये इकरार एलिशबा का मुकद्दसा मरियम के बारे में कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है, ये अल्फाज एलिशबा के अपने नहीं, बल्कि जब वो रूहुल कुद्स से भर गई तो रूहुल कुद्स ने उसके जहन में इस बात को डाला कि ये जो तेरे सामने औरत खड़ी है और इसके पेट में जो बच्चा है वो खुदा की तरफ से है और खुदा का बेटा है। तो उस वक्त जो है वो एलिशबा जो है वो खुदा उनकी तरफ से नबूवत करती हैं कि तेरे रहम का फल जो है वो मुबारक है और तू भी मुबारक है जिसके रहम में जो है वो खुदा का ममसूह, खुदा का बेटा है। बेशक नए अहदनामा में हमें और पुराने अहदनामा में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन के बारे में मिलता है जिनका नाम मरियम था। पुराने अहदनामा में अगर हम देखें तो हमें वहाँ पर गिनती की किताब में हारून और मूसा की बहन का नाम भी मरियम मिलता है। और इसके अलावा अगर हम तवारीख, पहला तवारीख उसका 4था बाब और उसकी 17वीं आयत में देखें तो वहाँ पर भी हमें एक मरियम के बारे में ज़िक्र मिलता है। इसके अलावा बाइबल मुक़द्दस में 5 ऐसी और ख़वातीन का भी ज़िक्र मिलता है जिनमें मरियम मगदलीनी हैं, योसीस और यूहन्ना की माँ मरियम, उसके अलावा यूहन्ना मरकस की माँ का नाम मरियम बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है। बैत अनिया की मरियम के बारे में पता चलता है, और रोमियो के ख़त में हमें रोमा की एक मरियम का ज़िक्र मिलता है। लेकिन जिस मरियम का ज़िक्र आज हम कर रहे हैं वो मुक़द्दस ख़ातून हैं, और खुदा यीशु मसीह की माँ होने के लिहाज से वो बाइबल मुक़द्दस में तमाम औरतों से अफजल है, क्योंकि ये रुतबा उन्हें खुदावंद की तरफ से दिया गया कि वो खुदावंद की माँ हो। तो इस लिहाज से खुदा ने भी एक ऐसी औरत का इंतखाब किया है जो पाक और बेऐब थी, क्योंकि ये मुमकिन ना था कि खुदा यीशु मसीह जो हैं या इंसान के इरादे से, जैसे हम कह सकते हैं कि इंसान के इरादे या इंसान की ख्वाहिश से पैदा हों, क्योंकि वो खुदा का बेटा था इसलिए ज़रूर था कि वो एक ऐसी औरत से पैदा हों जो कुंवारी बेऐब पाक दामन हों, और जिस तरह से पुराने अहदनामा में पेशन गोई की गई थी। और ये भी ज़रूरी था कि वो औरत से पैदा हों, क्योंकि जैसे ही हम पैदाइश की किताब का मुताला करते तो वहाँ पर लिखा है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डाल लूँगा। तो यहाँ पर
ابلیس اور موت اور قبر پر فتح پانے کی بات کی گئی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے تمام گناہوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ لے لیا اور ابلیس کو جو ہے وہ شکست دی، اور بے شک ابلیس نے چاہا کہ اس کی ایڑی پر کاٹے، لیکن خدا یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح حاصل کر کے جو ہے وہ اس کے سر کو کچلا، اور مسیح جو ہے وہ میرا اور آپ کا درمیانی بنا۔ تو مسیح جو ہے اس نے خدا اور انسان کے درمیان جو ہے وہ جو دیوار تھی اس کو موت اور قبر پر فتح حاصل کر کے گرا دیا، اور باپ کی اور انسان کی جو ہے وہ صلح کرائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مقدسہ مریم سے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ مقدسہ مریم جو ہیں وہ انتہائی مقدس عورت تھی، انتہائی پاک، اور یسوع مسیح کی ماں ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے، لیکن دعا جو ہے وہ صرف خدا یسوع مسیح سے مانگنی چاہیے، کیونکہ میرے اور خدا کے اور آپ کے اور خدا کے درمیان جو ہے جو درمیانی ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے ہماری دعائیں خدا کے حضور پہنچتی ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح سے دعا مانگیں، اور وہی ہمارا درمیانی ہے، وہی جس نے ہمارے لیے کفارہ دیا اور خدا اور انسان کے بیچ کا فرق جو ہے وہ اس کو مٹا ڈالا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا عورت کی نسل میں سے پیدا ہونا بھی ضروری تھا، جو پیشن گوئیوں کے مطابق تھا، اور یہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک کنواری کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا میں آئے، اور دوسری بات جو ہے وہ نہ کہ انسان کی خواہش سے نہ کہ ارادہ سے پیدا ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ خود پاک تھے، خود خدا کے مولود مقدس تھے، اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، اور یہ ایک معجزہ دنیا میں ظاہر ہوا جو نہ کبھی پہلے ہوا تھا اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوگا، کہ ایک کنواری جو ہے وہ کنواری سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ تو خدا یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ دنیا سے مختلف ہے، اور مقدسہ مریم بھی اس دنیا میں وہ واحد خاتون ہیں جو روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے حاملہ ہوئی، اور نہ صرف الشبہ اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ مبارک ہے وہ رحم، اسی طرح سے ایک اور عورت کا ذکر بھی ہمیں نئے عہد میں انجیل میں ملتا ہے جس نے اس بات کا اظہار کیا کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا۔ تو مقدسہ مریم کے خود کے الفاظ جب انہوں نے جس کا ذکر ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتا ہے کہ جب مریم کا گیت ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں، مقدسہ مریم خود کہتی ہیں کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ کیوں ان کو مبارک کہیں گے؟ کیونکہ وہ مبارک ہیں اور مبارک رہیں گی، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک بڑا صریح معجزہ ظاہر ہوا کہ خدا یسوع المسیح جو ہے وہ ان کے پیٹ میں جو ہے وہ 9 مہینے تک رہے، اور صرف خدا یسوع مسیح کا ان کے رحم میں رہنا ہی مقدسہ مریم کو پاک کر دیتا ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے مقدس عورت ہے اور ہمارے لیے مقدس رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ مقدسہ مریم کی زندگی میں ایک اور بات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ راست باز خاتون تھی اور خدا کے حکموں پر چلنے والی تھی۔ جس طرح سے جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ زکریا کے پاس آیا اور زکریا کو اس نے پیغام دیا کہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یوحنا رکھنا۔ تو اس وقت زکریا کاہن جو ہے وہ شک کا اظہار وہاں پر کرتے ہیں، خدا کا پیغام جو خداوند کی طرف سے زکریا کو دیا گیا اور اس نے اس پر شک کیا، جس کی سزا کے طور پر جو ہے خداوند کی طرف سے اس کا منہ زکریا کا تب تک بند کر دیا گیا جب تک کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے پیدا نہ ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آیا ہے، اور مریم کے پاس آ کر اسے یہ پیغام دیا گیا۔ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، لوکا کی انجیل پہلا باب 26ویں آیت۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداوند کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے
اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی مقدسہ مریم نے یہاں پر ہمیں ان کے گھبراہٹ یا ہچکچاہٹ کا ذکر تو ملتا ہے، یہاں پر گھبراہٹ کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں پر شک کا ہمیں کوئی عنصر نظر نہیں آتا۔ مقدسہ مریم نے خدا کے پیغام کو جو ہے وہ قبول کیا، اور فرشتہ نے اس سے کہا کہ اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر جو ہے وہ فضل ہوا ہے، اور تو حاملہ ہوگی اور تجھے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام تو یسوع رکھنا۔ وہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی وہاں پر کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، لیکن وہاں پر مقدسہ مریم کے ایمان کا اظہار بھی ہمیں ملتا ہے، جو 37ویں آیت میں ہے، پہلا باب لوکا کی انجیل پہلا باب 37ویں آیت میں اس میں لکھا ہے، کیونکہ جو قول خداوند کی طرف سے ہے وہ بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق جو ہے وہ ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے جو ہے جو خدا پر ایمان رکھتی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ انسان سے ممکن نہیں، لیکن خدا کی قدرت سے یہ ممکن ہو سکتا ہے، اور خدا کی طرف سے جو پیغام اس کو دیا گیا تھا اس نے اس کا یقین کیا، اور اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کی مطابق ہو۔ تو اس لحاظ سے مقدسہ مریم جو ہے مسیح کی الوہیت کے بارے میں بھی جانتی ہیں۔ ان کی آگے چل کر اگر ہم دیکھیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کی ساری زندگی میں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ صلیبی واقعات کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم یسوع کی صلیب کے پاس کھڑی ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی ماں جو ہے وہ یسوع مسیح کو ملنے کے لیے آتی ہیں، اور اس کے بہن بھائی اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر بھی مقدسہ مریم ہیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کی کلیسیا کی خدمت میں، زمینی خدمت میں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے پہلا معجزہ دکھایا تو اس وقت بھی مقدسہ مریم جو ہے وہاں پر موجود تھی۔ تو مقدسہ مریم جو ہے وہ ان سب باتوں کو جانتی تھی، وہ مسیح کی الوہیت کے بارے میں بھی جانتی تھی، وہ اس بارے میں جانتی تھی کہ جب میں کنواری تھی، جب میں اس حالت میں تھی کہ مجھ سے ایک صریح معجزہ ظاہر ہوا کہ خدا کا بیٹا جس نے میرے رحم سے جو ہے وہ جنم لیا، تو اس وقت سے مقدسہ مریم ان ساری باتوں کے بارے میں بخوبی طور پر واقف تھی۔ اسے فرشتے کا وہ پیغام یاد تھا جو خداوند کی طرف سے اسے دیا گیا تھا، تو خداوند یسوع مسیح پر وہ مکمل ایمان رکھنے والی خاتون تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتی تھی، اور وہ اس بارے میں جانتی تھی۔ تو مقدسہ مریم جو ہیں وہ ہمارے لیے پاک ہیں، وہ ہمارے لیے پاک تھیں، اور ہمارے لیے وہ پاک رہیں گی۔ مقدسہ مریم کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مقدسہ مریم کے پیٹ میں وہ ہستی تھی جسے تمام معجزات کا اختیار تھا، وہ ہوا اور پانی پر بھی اختیار رکھتا تھا، وہ موت اور قبر پر بھی فتح رکھتا تھا، اس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا، اس نے اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور وہ بینا ہو گئے، اور اس نے مردوں کو جلایا۔ تو مسیح خدا ان کا مریم کے پیٹ میں رہنا ہی مقدسہ مریم کو پاک کر دیتا ہے۔ سب باتوں کا ایک ہی نچوڑ ہے کہ مقدسہ مریم جو کہ یسوع کی ماں تھی، یسوع مسیح جو ہیں وہ تقریباً 9 مہینے مریم کے پیٹ میں رہے، تو بایولوجیکلی طور پر جو ہے وہ مقدسہ مریم جو ہیں یسوع مسیح کے ان کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمارے لیے مقدس ہے، ہمارے لیے پاک ہے، مقدسہ عورت ہے، اور ہم ان کو ہمیشہ مبارک کہیں گے، جس طرح وہ خود کہتی ہیں کہ ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ تو آج میں اور آپ مقدسہ مریم کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ وہ یسوع کی ماں ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔